अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आगाज कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 22 और 22वें सिपारे का, यानी 22 लेक्चर 22 पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल, उसकी रहमत से आज इसका मुख्तसर खुलासा देखेंगे। सबसे पहले 22वें सिपारे का तारुफ आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करना चाहूंगी। एक बात तो ये देखिए कि इस सिपारे में यानी 22वें सिपारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 कुरानी सूरतों पर बात करेंगे। सूरह अहज़ाब जो हम 21वें सिपारे से शुरू कर चुके हैं, बकिया आयात इसमें हैं, बहुत से अहकामात हैं, बहुत अहम अहकामात हैं, उन पर बात होगी। सूरह सबा है, सूरह फातिर है और एक अजीम सूरा जो माशाअल्लाह सभी बहुत कसरत से पढ़ा करते हैं, सूरह यासीन। सूरह यासीन की भी कुछ आयात इसमें और इंशाअल्लाह फिर 23वें सिपारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले 22वें सिपारे के अहम मज़ामीन, जैसे कि मैंने अर्ज की कि इन तीनों सूरतों में खास तौर पर, और फिर सूरह यासीन का भी कुछ हिस्सा इसमें है। सबसे पहले सूरह अहज़ाब की रोशनी में अगर बात करेंगे, अज़वाजे मुताहरात से मुताल्लिक अहकामात और एक वाकया भी बयान फरमाया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनको जो तलकीन फरमाई गई उसका भी तज़किरा करेंगे। इसके सिवा अज़वाजे मुताहरात की जो फजीलत है दीगर खवातीन पर, उसका भी बयान इस सूरत में किया गया। फिर मुंह बोले बेटे की जो अहमियत है और उससे मुताल्लिक जो शरई अहकामात हैं वजाहत के साथ इसमें बयान पढ़ेंगे। और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के हुक्म से जो निकाह हुआ, उसकी हिकमत क्या थी, उसका भी बयान इस सूरत में और खुसूसन 22वें सिपारे में मौजूद है। तादादे अज़दवाज पर यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का जो खास हुक्म था अज़वाज के मुतालिक, उसका बयान है। उसमें क्या हिकमतें थी, क्या अहमियत थी, उस पर बात करेंगे। फिर एक बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारा हमारा विर्द है दुरूद पाक का, अल्लाह के हबीब पर दुरूद भेजने का हुक्म और उसकी जो खुसूसियत है उसका भी तज़किरा किया गया। पर्दे से मुतालिक उम्हातुल मोमिनीन के लिए भी और आम मोमिन खवातीन के लिए भी जो अहकामात हैं उसका भी इंशाअल्लाह आज बयान करेंगे। फिर कुरान पाक की अजमत का बयान कि कितना पुरवकार, कितना जी कदर ये कलाम है, उसका बयान किया गया। इसके बाद सूरह सबा का आगाज करेंगे। सूरह सबा की वजह तस्मिया क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है, उस पर बात करेंगे। सूरह सबा के इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू ताला की हम्द, अल्लाह की कुदरत का बयान है। फिर एज यूजुअल मुशरिकीन का कयामत के इनकार करने से मुतालिक जो उनके एतराजात हुआ करते थे, जो उनके शुकूक शुबहात हुआ करते थे, और कुरानी जो दलाइल है उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और शुक्र करने वाला और नेमतों की नाशुक्री करने वाला या अल्लाह का इनकार करने वाला, दोनों का कंपैरिजन भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सूरह सवा में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, उनका भी तज़किरा फरमाया गया। उससे मुतालिक भी बहुत अहम वाक़या वो भी बयान करेंगे। फिर अहले सबा का किस्सा इसमें बड़ी तफसील से बयान किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन्हें जो नेमतें अता फरमाई थी और फिर उसके बाद उनकी नाशुक्री, और जाहिर है कि नाशुक्री के बाद जो उनका अंजाम था उसका भी तज़किरा है। नकली और अकली दलाइल देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वजाहत फरमाई है हक की, अल्लाह के वजूद की, तौहीद की और आखिरत की। और आखिरत को दुनिया पर कयास करना कैसा है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुरान पाक का जो जवाब है, जो लोग दुनिया से आखिरत को कंपेयर करते हैं, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। फिर सूरह फातिर, बहुत खूबसूरत सूरत की वजह तस्मिया पर भी बात करेंगे, इसकी भी जो खुसूसियात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सूरत की इब्तिदाई जो अहकामात हैं और फिर इसमें भी मरने के बाद की जिंदगी के जो हिस्सी दलाइल हैं। जाहिर है कि हर दौर का ये मसला रहा कि लोगों ने कभी इस बात की हकीकत को समझा ही नहीं कि मौत पर जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। कुदरत की बेशुमार निशानियां हैं। ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क को मिसालों से वाज़े फरमाया गया है और कुरान की अज़मत कि वो किस तरह तहरीरों में लिखा हुआ था, महफूज था, उसका तज़किरा है। उम्मत
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت، اس کی خصوصیت، نزول قرآن پاک کے بعد وہ بھی بیان کریں گے، اور پھر ظالم اور زیادتی کرنے والا یا ظلم یا زیادتی پر خاموش رہنے والا، جو ظلم کرنے والے گزر گئے اور جو موجودہ ہیں، یا جو نیکوکار گزر گئے اور جو موجودہ ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم قرآنی آیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلم یعنی وہ جلدی نہیں فرماتا عذاب دینے میں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ پھر ہماری چوتھی سورت شروع ہوگی، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی بھی وجہ تسمیہ پہ بات کریں گے، اس کے بہت سے فضائل جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، کیا کیا فوائد اس سے دنیاوی طور پر بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں، رسالت کی سچائی اور قرآن کی دلیل جو سورہ یاسین میں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کفار قریش کا جو کفر تھا اور جو ان کی گمراہی تھی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ 3 انبیاء علیہ السلام کا، 3 اشخاص کی مثال دی جا رہی ہے، 3 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک مرد حق کی بات کی گئی ہے اس میں، جس کا نام نہیں بتایا جاتا، مزید ڈیٹیل جو نام روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ بھی بات کریں گے۔ بہت خوبصورت مضامین ہیں سورہ یاسین کے، جو چند مضامین یہاں پر ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے۔ اب باقاعدہ طور پر اس سپارے کا 22ویں سپارے کا تذکرہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حق بات کہنے، حق کو سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں سپارے کا آغاز الحمدللہ ہو گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار رہے گا اور نیک عمل کرے گا، اسے ہم اس کا ثواب دگنا دیں گے۔ یعنی اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے ہی یہاں پر واضح طور پر احکامات بیان کر دیے گئے، اور خصوصی طور پر یہ جو آیت ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، یہ خطاب ہے، یہ ایڈریس کیا گیا ہے ازواج مطہرات کو، یعنی یہ عام خواتین کی بات نہیں ہو رہی، صیغہ مؤنث کا ہے، مگر اس سے مراد سب عورتیں نہیں ہیں، اس سے مراد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ، اچھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ذکر کرنے میں مثال بھی ہمیں بری دیتے ہوئے بے ادبی کا ہمیں شائبہ گزرتا ہے، ہمیں فیلنگز ایسی آتی ہیں، خدا نخواستہ ہم مثال بھی ایسی پیش نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، عمل کی اہمیت بتانے کے لیے، اور ہمارے دلوں سے یہ خوش فہمی یا غلط فہمی نکالنے کے لیے واضح فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی رشتہ داری، کسی حسب نسب کی وجہ سے بغیر عمل کیے وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جو ہم سورہ احزاب پہلے بھی شروع کر چکے تھے، فرمایا کہ امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کو تو اللہ کے حبیب کی تعلیمات پر عام خواتین یا عام مردوں یعنی عام مسلمانوں سے بھی زیادہ عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور وضاحت فرما دی گئی کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو،
تمہارا مقام، تمہارا درجہ، تمہارا مرتبہ بالکل جدا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی، جو کہ ممکن نہیں ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا سے مراد ازواج مطہرات کی بات کر رہی ہوں، کریں گی تو ان کو دوہرا عذاب ہوتا، اگر ہوتا تو۔ اور اگر وہ نیکی کریں گی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں، تو ان ازواج کے لیے دوہرا اجر بھی ہے، یعنی ان کا ثواب بھی دگنا۔ اب کمال کی بات دیکھیے کہ ازواج مطہرات اگر کوئی نیکی کرتی ہیں، چاہے وہ فرائض میں سے ہو، چاہے وہ نوافل میں سے ہو، تو انہیں ڈبل ریوارڈ دیا جاتا ہے، دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے، دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، ان کی جزا ڈبل ہے، دگنی ہے۔ اور بالفرض محال کہ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی خطا ہوتی تو عذاب بھی دگنا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو آج بھی اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم گھرانہ رسول سے ہیں، جیسے یہود و نصارہ تھے نا، اسپیشلی بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو ہمیں تو عذاب ہوگا ہی نہیں۔ تو بات یہی ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی، امت رسول کے، کہ اگر ہماری کسی عظیم گھرانے سے نسبت ہے، اگر ہماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا اہل بیت سے نسبت ہے، رشتہ داری ہے، اگر کسی دیندار شخص سے ہے، اگر کسی درویش سے ہے، اگر کسی عالم سے ہے، اگر کسی ولی سے ہے، تو ہم بھی بخشے گئے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بن گئی۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ بغیر عمل اور اصلاح کے، بغیر تقوی اور احتیاط کے، کوئی حسب، کوئی نسب، کوئی حوالہ، کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ وسیلہ بھی برحق ہے، شفاعت بھی برحق ہے، سفارش کی جائے گی، دعا بھی برحق ہے، قبول کی جاتی ہے، لیکن اس کی ایک سلائٹلی جو شرط ہے وہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ عمل کے بغیر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں عمل کرے تو اجر دگنا تگنا جتنا اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں بڑھا دے۔ ازواج مطہرات نبی کی ازواج آپ سے وابستہ، آپ سے منسلک، آپ سے منسوب ہیں، ان کے گھروں میں قرآن اترتا ہے، تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، سب سے پہلے جو گھرانہ نبوت ہے وہاں پر قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے اور ان کو سب سے پہلے حکم بتایا جاتا ہے۔ تو یہ رول ہے کہ جو جانتے بوجھتے گناہ کرے گا، جو علم ہوتے ہوئے گناہ کرے گا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہو، جسے اتنا اجر عطا کیا ہو، جسے اتنی فضیلت عطا کی ہو، جس کو ایک بلند مقام عطا کیا ہو، اگر وہ ناقدری کرے گا تو اس کی سزا سخت ہوگی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ مختلف زمانوں میں مختلف قومیں اپنے انبیاء علیہ السلام سے معجزہ مانگا کرتی تھی، اور جو مخصوص معجزہ وہ طلب کرتی تھی، جب وہ معجزہ آ جاتا تھا تو جب وہ پھر اس کا انکار کریں تو ان پر سخت عذاب بھی آتا تھا۔ یعنی کوئی فرمائش کر کے جیسے کہا کہ جہاد ہم پر فرض کر دیا جائے، وہ جو واقعہ آپ نے سورہ بقرہ میں یقیناً ریفرنس میں سنا ہوا ہوگا حضرت طالوت علیہ السلام کا، کہ پہلے تو قوم شور مچاتی رہی کہ ہم پر اگر لڑائی کو فرض کر دیا جائے گا تو ہم ضرور لڑیں گے۔ تو نبی نے کیا فرمایا، یہ نہ ہو کہ تم پر لڑائی فرض کر دی جائے اور پھر تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو فرمائش کر کے جو چیز مانگی جاتی ہے پھر اس کا انکار معاف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہاں پر بڑا کرم ہے، بڑا خطاب یہاں پر کیا جا رہا ہے 21ویں سپارے کے آخری رکوع میں اور یہ 22ویں سپارے کی ابتدا میں خصوصی احکامات ازواج مطہرات سے متعلق ہیں، جنہیں ہم امت کی مائیں کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری مائیں کہا ہے انہیں، اور ماں کا جو درجہ ہے، ماں کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، کون اس سے واقف نہیں ہے؟ تو جب نبی کی زوجہ ہو اور پھر اسے ہماری ماں کہا جائے، یعنی ہماری
عام دنیا میں جس کی جو ماں ہے، چاہے وہ کتنی متقی ہو، چاہے نہ ہو، چاہے دنیا دار ہو، چاہے تقویٰ ان میں کم ہو زیادہ ہو، جو بھی ہے، ماں کا ایک درجہ اور مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا. تو جب عام ماؤں کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ درجہ ہے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پھر جس کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، اور صرف ایک شخص کی نہیں، پوری امت کی، ان کا رتبہ اور درجہ کیا ہوگا، ان سے کیسی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ان کا کیسا ادب ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ان کی ذات سے وابستہ سنی سنائی باتوں کو ہمیں ہوا دینی نہیں چاہیے. ان کی ذات سے وابستہ کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی عیب کہاں سے ریفرنس ہمیں ملتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو کہیں ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بری بات نہیں لکھی ہوئی. تو جب قرآن نے انہیں مائیں قرار دے دیا تو ماؤں کی عیب جوئی کون کرتا ہے؟ ماؤں میں کون نقص ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ہے؟ ماؤں کی توہین کون کرنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی ماؤں کا نام بدنام ہو؟ کون سا غیرت مند شخص ایسا چاہتا ہے؟ اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم ایک دو چار واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور وہ ہم اپنے درس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی ماؤں کی توہین کرنے کے لیے، امہات المومنین کی توہین کرنے کے لیے. اپنے طور پر ہم بڑا سبق دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے گھرانے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، ہر مسلمان کو اسے واقف ہونا چاہیے. اور اب یہاں پر کل ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کی تھی، ظاہر ہے کہ یہ لاسٹ ورسز تھی اور آگے کنیکٹڈ تھی. آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے، رضی اللہ عنہن. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیا معاملہ کیا تھا. احادیث کے پس منظر میں جو لکھا جاتا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا، اچھا بہت خوبصورت اور پازیٹیو چیز ہے یہ، اس کو اس طرح سمجھیے کہ دیکھیے جیسے انبیاء بھی بشر ہیں، ان میں بشری تقاضے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نیند آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، سردی گرمی کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں. مگر جو انسان کی فطری ضرورتیں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں اور بازار بھی ضرورت پڑتی ہے تو جاتے ہیں تشریف لے کر، یہ ساری باتوں کو نارمل رہنے دیں گے، ہم سمجھیں گے انہیں. اب یہ ازواج مطہرات ہیں. جنگوں میں فتوحات نصیب ہوئی، مسلمانوں کی ایک شناخت بڑھی، کامیابیاں ملنے لگیں. جو اسٹرگل کا زمانہ تھا، جو تکلیف کا زمانہ تھا، جو دکھ کا زمانہ تھا، آہستہ آہستہ کم ہوا، اسٹیبل ہوئی ریاست مدینہ، اور وہاں پر فتوحات کا بھی سلسلہ شروع ہوا، نعمتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی. تو جو بھی فتح کی صورت میں مال ہاتھ آتا تھا، جسے مال غنیمت کہتے ہیں، یا جو ملازمین ہاتھ آتے تھے، غلام اور باندیاں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابتدائی دور سے سلسلہ چلا آ رہا تھا غلام اور باندیوں کا. عام مسلمان بھی آسودہ ہو گئے، مال ان کے اندر تقسیم ہوا، ان کی مالی حالتیں بہتر ہو گئی. تو ازواج مطہرہ، یہ روایات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں. روایات میں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات نے اللہ کے حبیب سے یہ گزارش کی، یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے ہیں. یعنی یہ وہی ازواج مطہرات ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے تو 2 وقت فاقہ کرتے تھے، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی کبھی. اب نظر آ رہا ہے کہ حالات بہتر ہیں، تو اللہ کے حبیب سے، کیونکہ اللہ کے حبیب تو ہیں مگر ان کے خاوند ان کے شوہر بھی ہیں، ان کا حق بھی بنتا ہے. قرآن نے یہ حق انہیں دیا، اللہ کے حبیب نے انہیں یہ حق دیا. اب وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہمیں وظیفہ عطا فرماتے ہیں، جو اخراجات یا جو گھر کا مالی جو ہمیں آپ عطا کرتے ہیں، عنایت کرتے ہیں وظائف، اس میں اگر تھوڑی سی وسعت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو یہ بات یہاں پر پوری بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ ہمارا وظیفہ اور نفقہ یعنی مینٹیننس جو خرچ وغیرہ ہے، اگر وہ بھی تھوڑا سا بڑھا دیا جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ الحمدللہ باقی مسلمان آسودہ ہیں، خوشحال ہیں. تو اب اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب خود
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا یا اللہ میں چاہتا ہوں، دعا فرماتے تھے کہ ایک دن آپ مجھے رزق عطا فرمائیں اور میں کھاؤں اور شکر کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے دن مجھے رزق نہ ملے، میں صبر کروں، یا ایک حدیث مبارکہ میں کہ روزہ رکھوں اور صبر کروں۔ یعنی اللہ کے حبیب نے یہ چاہا، اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ اللہ کے حبیب کی خواہش۔ جیسے ہم کہتے ہیں مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، اللہ کے حبیب چاہتے ہیں مجھے صبر آزما کام ملے، کہ میں صبر کر کے دکھاؤں۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب آپ کا اپنا مزاج ایسے ہے تو دیکھیے قرآن نے ایک جو لبرٹی دی ہے انسان کو، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے اسپاؤس ہیں، کسی کو بھی ہم جبر کر کے دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ ہم صرف دین کا ایک خوبصورت پہلو ان کے سامنے لا سکتے ہیں، اور چوائس ہم ان کو ہی دیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بھی یہی چاہتے تھے کہ جیسے میں سادگی اختیار کرتا ہوں اور دنیا اپنے لیے منتخب نہیں کرتا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میری ازواج بھی ایسا ہی کریں، میرے گھرانے والے اور میرے اہل بیت بھی ایسے ہی ہوں۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کچھ نہیں فرمایا ازواج سے، یعنی نہیں فرمایا کہ آپ نے مجھ سے یہ فرمائش کیوں کی، یا آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ فاقے کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، یا آپ کو رول ماڈل بننا ہے، یا آپ کو پوری امت کے لیے ایک علامت بننا ہے، ایک مثال قائم کرنی ہے۔ ایسا آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن آپ کا دل اس بات سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور وہ آپ کی ازواج ہیں۔ جو کانسیپٹ ہم نے دیا ہوا ہے نا، ہم ایک اسلام کے نام پر شوہر کو جی مار بھی سکتا ہے، اخلاق بہتر نہ مار، یعنی کہ شوہر مار مار کے اس کو ٹھیک کرے گا، اس کو با اخلاق بنائے گا، اس کو دیندار بنائے گا۔ ہمارے دیندار طبقے کے لوگ تو یہ امیج لے کر آتے ہیں نا سامنے۔ تو اللہ کے حبیب نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے حبیب نے ڈانٹ کیوں نہیں دیا اپنی ازواج کو؟ سختی کیوں نہیں فرمائی؟ جھڑک کیوں نہیں دیا؟ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ رسول بھی تھے اور شوہر بھی تھے، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ سنت یہ ہے کہ جس سے بیوی کی کوئی بات ناگوار بھی گزر جائے تو برداشت کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ فرماتے میرے نبی حیا فرماتے، اللہ نہیں حیا فرماتا۔ جب آپ کے گھرانے سورہ احزاب میں آپ دیکھیں گے لوگ بیٹھے رہے ولیمے کی دعوت پر، اور آپ کو زحمت ہو رہی ہے کہ انتظار فرما رہے، مہمان آپ کے گھر سے جائیں نہ، اور آپ صبح سے مصروف ہوں، اب آپ تھک گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آرام آپ کر لیں، لیکن مہمانوں کا آپ نکال تو نہیں سکتے۔ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم بنا دیا، آداب رسالت اور عام گھرانوں کے آداب سکھا دیے کہ جب دعوت کھا چکو تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو، گھر والوں کو زحمت نہ ہو۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں بھی اللہ کے حبیب خاموش ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، یہاں بھی اللہ کے حبیب خاموش ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جواب فرما رہے ہیں۔ یہ پہلا رکوع آپ ذرا 22 سپارے کا دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہیں گی اور نیک عمل کریں گی، اسے ان کا ثواب دگنا دیا جائے گا۔ نبی کی ازواج عام عورتوں جیسی نہیں ہے، عام لوگوں جیسی نہیں ہے، تو نبی کا مقام کیا ہوگا اس سے بھی ذرا سمجھیے۔ اس لیے ہم نے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا اے نبی کی بیویوں، یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج، اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں جیسی ہرگز نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو بات ایسے کرو کہ کبھی کسی شخص کے دل میں جس میں روگ ہے وہ کوئی برا وسوسہ یا خیال اپنے دل میں پیدا نہ کر لے۔ اور دیگر جو احکامات آگئے یہاں پر بیان کیے گئے، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل پہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، اور جیسا کہ اب یہ جو حکم آ گیا عام خواتین کے لیے بھی اسی میں حکم ہے
کہ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اپنی زینتیں ظاہر کی جاتی تھی اس طرح زینتیں ظاہر نہ کرے۔ پھر فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی کے اہل بیت یعنی گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دے اور تمہیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے جو مکمل ہو، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو اور یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ یہ خوبصورت احکامات یہاں پر بیان کر دیے گئے، اور اس سے پہلے یہ بھی ایک بات جو میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ جب ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے یا نفقے میں کچھ اضافے کی درخواست کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، یہ سورہ احزاب کا حصہ ہے جو 21ویں سپارے میں ہے، تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ ان آیات پہ بھی اللہ ہمیں غور کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، دیکھیے اللہ کے حبیب نہیں فرما رہے، کچھ بھی جواب نہیں دے رہے، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات طبعی طور پر بہت اچھی نہیں لگی کہ ازواج مطہرات نفقہ یا دنیا کی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرے، جبکہ وہ ایک فطری ضرورت ہے، اس میں خدا نخواستہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی شکوہ یا شکایت کی۔ لیکن فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے بہترین انعام یا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا جواب جو اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا۔ دیکھیں کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ ہر شخص کا یہ رائٹ ہے، اولاد والدین سے فرمائش کر سکتی ہے جو ان کی بساط ہو، جو ان کی کہنا چاہیے کہ حیثیت ہے اس کے مطابق، بیوی شوہر سے فرمائش کر سکتی ہے، ظاہر ہے اس کو مجبور تو نہیں کر رہی لیکن فرمائش کر سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ ان کا فطری حق تھا یا یہ ان کا قانونی یا شرعی حق تھا تو اللہ کے حبیب نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ کے حبیب خود بھی فرما سکتے تھے۔ دیکھیں اپنی بیٹی سے فرمایا، اب ذرا لنک کیجئے، جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا کہ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے بن گئے تو تسبیح فاطمہ عطا کی، بہت آنسو آپ کے چہرے مبارک سے رواں ہوئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ اگر میں اللہ سے دعا کروں یا سوال کروں تو اللہ احد پہاڑ کو سونے میں بدل دے گا، لیکن اے میری لخت جگر میں نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے دنیا کو چاہا ہی نہیں ہے۔ اب وہاں بیٹی تھی تو بیان فرما دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ کمی کسی چیز کی نہیں ہے، اگر پھر بھی آپ چاہتی ہیں تو احد سونے کا بدل جائے گا، بن جائے گا، لیکن میں نہیں چاہتا۔ تو جو نبی چاہتے ہیں وہی فاطمہ چاہتی ہیں، اور سیدہ شہزادی کونین راضی ہو گئی اس بات پر، وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ تو یہ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، آج ہم لڑتے ہیں نا، ان کو ان کا حق نہیں ملا، انہیں ان کا حصہ نہیں ملا، یہ ہمارا ان کے لیے پیار محبت ہے، انہیں کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ راضی ہوئی، جو تحفہ ان کو تسبیح فاطمہ ملا ہے اس کے مد مقابل دنیا کا نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی سرحد ہے، نہ کوئی سرزمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر نماز میں جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر کو منسوب کرتے ہیں تسبیح فاطمہ سے۔ یہ مقام اور مرتبہ اگر
باغ فدق مل جاتا تو کبھی نہ ملتا. یعنی یہ تو ہم ہیں نا، ہم دنیاوی سطح پہ سوچتے ہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں. اہل بیت دنیا نہیں چاہتے تھے. امام حسین اگر خواہش کرتے تو نہر فرات ان کے قدموں میں بہنے لگتی. جب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں مارنے سے چشمہ جاری ہو گیا تو گھرانہ رسول کے لیے نہریں نہ جاری ہو جاتی. وہ راضی ہیں اس بات پر. اسی قربانی نے دین کو زندہ کیا. اسی قربانی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ لنک ہی نہیں کر رہے. آپ اسی دکھ میں ہیں کہ پانی نہیں ملا انہیں. پانی انہیں نہیں ملا، انہوں نے چاہا ہی نہیں. ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی اور امام حسین نے صبر کی انتہا کر دی. دونوں نے اپنی اپنی مثالیں قیامت تک کے لیے چھوڑ دی. ظالم نے ظلم کی مثال چھوڑ دی اور مظلوم نے مظلومیت کی، ہمت کی، شجاعت کی، بہادری کی مثال چھوڑ دی. اگر پانی مل جاتا تو کہانی کہاں رہتی، قربانی کہاں رہتی. اس لیے عرض آپ سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی محدود نظر سے معاملات کو ہم نے نہیں دیکھنا. گھرانہ نبوت کو مائنڈ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کیا معاملات ہیں. کوئی کہنے والے یوں بھی کہہ دیتے ہیں لو جی ازواج مطہرات معاذ اللہ، کہتے اعتراض کیا ہمیں دنیا چاہیے. ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اعتراض؟ ازواج مطہرات کب نبی سے کوئی اعتراض کرتی تھی؟ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے نبی کے نکاح میں دیا ہے. اللہ کے حبیب نے تو اپنی مرضی سے سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا. سب اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے. وہ بھی حکم تو اللہ ہی کا تھا، لیکن وہاں آپ کی اپنی چوائس تھی کہ ہاں نکاح کا پیغام آیا، مجھے منظور ہے، قبول ہے. باقی معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق. جس کو بات نہیں سمجھ آتی تو دیکھیے نہ سمجھنے والوں کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اب ایک شخص اوپر دیکھے آسمان پر سورج چمک رہا اور وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں نظر آ رہا، تو آپ مجھے بتائیے آپ اس کا کیا کریں گے؟ اگر پھر آپ 10 اور لوگوں کو بلا لیجئے، وہ 10 کہے تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے. وہ پھر کہتے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں اس کو ٹارچر کریں گے آپ تو شاید وہ ٹوٹ جائے اور مان جائے کہ ہاں مجھے اب نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. حق واضح ہے، جس کو ماننا ہوگا وہ مانے گا، جس سے انکار کرنا ہوگا وہ انکار کرتا رہے گا. یہی دستور ہمیشہ سے چلا رہا ہے. یہ بس سوچئے کہ ہمارے دلائل سے کوئی مانتا ہے، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ مانتا ہے. تو اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ ان کی فرمائش بھی جائز ہے، ادب کے مطابق ہے، ان کی شریعت کے مطابق ہے، اور اللہ کے حبیب کی خواہش بھی جائز ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور میرا گھرانہ دنیا کے لیے مثال ہو. اللہ کے حبیب تو ہیں ہی، گھرانہ نبوت بھی ہو، مجھ سے وابستہ ہر شخص مثال ہو. یہی تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب یہ فرمائیے. اب یہاں پہ کیا بتایا انہیں کہ دیکھو تم اس بات کو ریئلائز کرو، یعنی ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ ہم عام عورتیں نہیں ہیں، ہم عام خواتین نہیں ہیں. ہمیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ یہ دنیا کی حقیر چیزیں. اب ایک خاتون ہے اتنا یہاں تک انہوں نے گولڈ کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں مثال کے طور پر، دونوں ہاتھ ان کے بھرے پڑے ہیں گولڈ سے، ایک لفظ نہیں بات کرنی آتی، الف سے یا تک الف بے نہیں آتی، قرآن کا کچھ پتہ نہیں، عقل شعور کچھ نہیں ہے، مگر زیور اتنا پہنا ہوا ہے. اب آپ ان کو دیکھ کر رش کریں اور پھر آپ اپنی شخصیت کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، دینی شعور عطا فرمایا. اب آپ ان کی وہ چوڑیاں دیکھ کر رش کر رہی ہیں. تو بات یہاں پہ مثال وہ جو بکریاں چرانے والے بھی گھومتے ہیں اور جو جگہ جگہ جو کہتے ہیں نا خانہ بدوش بھی گھومتے ہیں، یہاں تک انہوں نے چاندی کے یا کوئی قیمتی بھی، کبھی آج کل تو خیر وہ اتنا قیمتی زیور پہنیں گی تو بیچاریوں کو ویسی لوٹ ماری ہو جائے گی.
لیکن اگر مثال کے طور پر وہ قیمتی زیور پہن تو آپ ان کی قسمت پہ رشک کریں گے؟ اپنے لیول کو دیکھیں. انسان کو دیکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہی ہمارے دین نے بتایا، یہی ہمارے دین نے سکھایا کہ تم قریش کے جو لدے ہوئے تجارت کے قافلے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر رشک مت کرو. جو دین، جو ایمان، جو ایمانی قوت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس نعمت کو دیکھو جو اللہ کے حبیب اور قرآن کی صورت میں تمہیں ملی ہے. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کی کون سی چیز ہے اس عارضی فانی دنیا کی. تو یہاں پر ازواج مطہرات سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا حق ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا وظیفہ بڑھ جائے، اور اللہ کے حبیب یہ کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ بھی سوال نکل گیا کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا معاذ اللہ دینے کے لیے. بہت مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ باتیں کرتے کہ کچھ تھا نہیں، فاقے ہوتے تھے. ہمیں تو بھائی بچپن سے ہماری اسلامیت کی کتابوں میں ہم یہ پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے. گھر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، دروازہ نہیں تھا، وہاں پر استغفر اللہ ایسے کہ کوئی کسی فقیر کی جھونپڑی کا نظریہ پیش کرتے ہیں. بھائی اللہ کے حبیب نے سادگی اختیار کی، درویشی اختیار کی، یہ آپ کا اختیار تھا. ورنہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی جائیداد اسلام پہ قربان کر سکتے ہیں، جو ابو بکر صدیق دین کے نام پر پورے گھر کا مال لٹا سکتے ہیں، جو عثمان غنی اپنا مال خرید کر مال سے غلام آزاد کروا سکتے ہیں، کنویں خرید سکتے ہیں، کیا وہ اللہ کے حبیب کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا آپ کے گھر کے دروازے نہیں بن سکتے تھے؟ کیا آپ کے گھر پر نرم بستر نہیں آ سکتا تھا؟ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں چاہا، اس کو پسند نہیں فرمایا، کسی کو یہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی کہ میرے لیے یہ سب نہ کرنا. اور ہم اس خوبی کو بھی کس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ سننے والا کہے کہ پتہ نہیں کس مشکل کے حالات میں ان کا جو مذہبی پیشوا ہے یا جو ان کے نبی ہیں یا جو جن کو یہ مانتے ہیں وہ کس حالات میں تھے. تو یہ تھوڑا اس کانسیپٹ کو اپنے ہم نے سمجھنا اور بدلنا ہے اور کلیئر کرنا ہے. اللہ کے حبیب سب کچھ عطا کر سکتے تھے، آپ کے پاس بہت مال آتا تھا، آپ صبح سے شام ہونے نہیں دیتے تھے، اس کو صدقہ کر دیتے تھے. شام سے اگلی صبح نہیں ہوتی تھی صدقہ فرما دیتے تھے. تو فرمایا اے حبیب ان سے فرمائیے اگر یہ چاہتی ہیں دنیا تو ان کو بے انتہا تحفے تحائف، یعنی پوری زندگی ان کی اچھی طرح گزر جائے گی، دے دیجئے اور رخصت کر دیجئے. کیوں؟ انہیں ریئلائز ہو کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے جتنی بھی نہیں ہے. تو پھر فرمایا نہیں تو یہ تم یہ سوچو کہ اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ کیا عطا کیا ہے، آپ کس سے منسوب ہیں، آپ کا رشتہ کس سے بنا ہے، آپ کی نسبت دو جہان میں کس سے ہے، تاکہ یہ مقام وہ سمجھے اور ہم جیسے نالائق بھی سمجھے. تو اس وجہ سے یہ پوری بات ہوئی ہے. اس کو اسی انداز میں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ازواج مطہرات کا تو کیا ہی تقویٰ تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ، آپ کا نام، آپ سے نسبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. معاذ اللہ کسی نے نکاح ٹھیک ہے بالکل، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرنے والے. تو یہ چیز یہاں پر آ گئی کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. پھر اس صورت میں جو خاص خاص مضامین ہیں ان پر بھی ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیے ہمیشہ سے شاید آپ سب نے بھی یہ سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ غیر مسلم اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بہت اس پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج زیادہ کیوں تھی، تعداد ازواج کے بارے میں. تو اس پہ یہ بات آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک کبھی بھی دوسرا نکاح نہیں کیا. یہاں سے ایک سبق یہ بھی مل گیا کہ اسلام کا جنرل رول جو ہے عام حالات میں ایک نکاح، ایک زوجہ، یہ فیملی ہے. کچھ خاص ریزنز ہوں، مجبوریاں ہوں، حالات ہوں
تو ایک سے زیادہ نکاح بھی کیے جا سکتے ہیں، شرائط بڑی کڑی ہیں، ان کو اگر فالو کیا جائے تو کیے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب کی وہ زوجہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارکہ میں کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے پردہ فرما گئی تو اس وقت یعنی مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 53 ایئرز ہو چکی تھی، 53 ایئرز ہو چکی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ جیسے کند ذہن اور کم عقل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جی بہت خواتین سے شادی کی اور معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر اللہ کے حبیب کو شادیوں میں ذاتی طور پر کوئی دلچسپی ہوتی تو 53 ایئرز کے بعد ہوتی، جبکہ عرب کی ایک ایک عورت اللہ کے حبیب پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس وجہ سے خواتین کسی مرد کو پسند کرتی ہیں؟ اچھے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، بنو ہاشم سے اچھا کون سا گھرانہ تھا؟ حسن و جمال کی وجہ سے، اللہ کے حبیب سے زیادہ حسین کون عرب میں تھا؟ دیانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کون کہلاتا تھا؟ خواتین کی عزت کرنے والے کی وجہ سے، عرب معاشرے کی ذرا جائزہ لیجیے عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ کس نے بتایا ہیومن رائٹس کا اور ویمن رائٹس کا کس نے بتایا؟ تو کسی بھی خاتون کے لیے آئیڈیل ہونا کون سی بڑی بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آئیڈیل تھے، اور مشرکین تو پیشکش بھی کرتے تھے۔ یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جس حسین سے حسین اور امیر سے امیر عورت سے کہیں گے ہم نکاح کر دیں گے، بس ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کرے۔ سوچ سمجھ کے، جس کو ہسٹری نہیں پتا ہوگی تو وہ تو ایسی ہی باتیں کرے گا۔ تاریخ اٹھائیے، ڈیٹیلز دیکھیے، اس کے بعد آپ اپنی رائے بنائیے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے نبی کی ذات کے بارے میں ہر بات کا الحمدللہ علم ہے اور ہم بہت اس پر مطمئن ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے دماغ میں طرح طرح کے، ظاہر جیسا انہوں نے انوائرمنٹ دیکھا ہے، جو ماحول دیکھا ہے، تو وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ جس قسم کا انہوں نے ماحول دیکھا، انسان اپنی رائے ایسی بناتا ہے جیسا اس کی لائف ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گی تو اپنے زیادہ تر اس میں میرا ایکسپیرینس ہو جائے گا، انوالو ہو جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ ذرا اوپر لیول پر آ جاتے ہیں، استاد بن جاتے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بات کم کریں اور دنیا میں جو زیادہ چیز ہو رہی ہے وہ زیادہ واضح کریں۔ لیکن عام انسان، جیسا اللہ کے حبیب کے زمانے میں ہوا تھا، ایک بندے نے کہا دنیا بہت بری ہے، آپ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، دوسرا آیا دنیا بہت اچھی ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو جیسا تھا اس کو دنیا ویسی نظر آ رہی تھی۔ اب آپ کہتے ہیں نا دنیا میں سب چور ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی چور ہیں، ورنہ آپ سب نہ کہتے، کیونکہ آپ نہیں ہے نا چور، تو پھر سب کیسے ہو گئے؟ یا آپ کہیں کہ سب جھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ بھی جھوٹے ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی بہت، اب تو اکثریت لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ مائنورٹی میں آپ بھی انکلوڈ ہیں، اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے حبیب کو معاذ اللہ اگر نفس کی وجہ سے نکاح کرنے ہوتے ہیں تو نفس جوانی میں زیادہ، دیکھیں 40 برس کی عمر یا 50 برس کی عمر کے بعد تو بڑے بڑے جو ٹام بوائے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی سدھر جاتے ہیں، وہ بھی میچور ہو جاتے ہیں۔ آپ غیر مسلموں کی سوسائٹی میں دیکھیں کہ چھوٹی عمروں میں جو بہت جاتے ہیں، جو بھی ان سے ہوتے ہیں معاملات، لیکن جیسے جیسے میچور ہوتے جاتے ہیں تو وہ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، ریزنیبل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے، یا بہت زیادہ خواتین کی طرف دھیان، یا پارٹیز میں دھیان، یا ایٹسٹرا۔ یہ تو دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب کی ذات، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ وہ ان باتوں کو، جس کے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری ہے، جو جہاد کی تڑپ میں ہر وقت ہے، جس کو دشمن بار بار للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، کبھی ہجرت کرنی پڑ رہی ہے،
کبھی دفاعی جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں. کیا اسٹیبل حالات تھے جس میں یہ شادی بیاہ تو انسان بڑے ریلیکس ہو کے کام کرتا ہے نا، اسے خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے. اللہ کے حبیب کی ہر شادی یعنی ہر نکاح میں حکمت ہے، اور اس پر اور بھی انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن بس یہ ہمیشہ یاد رکھیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات، آپ کا ہر نکاح اللہ کے حکم کے بالکل مطابق تھا. اور 50 سال سے زیادہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا. اور یہ بھی آپ سب مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی ازواج میں جو ان میرڈ تھی وہ بس ایک ہی تھی، اور وہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. باقی سب خواتین آلریڈی میرڈ یا بیوہ تھی، یعنی ڈیورس ہوئی تھی یا بیوہ تھی. ہمارے ہاں کون سا مرد ایسا چاہتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اگر ہم 50 یا 60 سال کے ہو گئے تو ہمیں کوئی 20-22 سال کی لڑکی ملے تو ہم اس سے شادی کریں. بہرحال اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نکاح صرف اور صرف ایک مثال قائم کرنے، حکمت عملی کے لیے، اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے. یہ سارے جس طرح کہتے ہیں نا سیاسی اور مذہبی یہ سب مسائل جو تھے ان کے حساب سے نکاح کیے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف میں بھی یہ تھا کہ آپ پر تعداد ازواج کی کوئی پابندی نہیں تھی، جبکہ امت کو 4 کے بعد نکاح کرنا حرام ہے. اب یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ایک وقت میں 4، یعنی خدا نخواستہ اگر چھوٹ گئی ہیں ازواج میں سے، کوئی ڈیورس کر دیا ہے یا انتقال کر گئی ہیں، تو پھر نہیں یہ سوچنا کہ اب 4 تو میں کر چکا ہوں 5 بھی نہیں کر سکتا. یہ میں صرف ایک شرعی مسئلہ بتانے کے لیے بات آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں کہ مسلمان مرد 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں خواتین الاؤ نہیں تھا رکھنا، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. یہاں سے بھی مقام مصطفیٰ سمجھ آ گیا کہ وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے. ہمارے لیے دین الگ ہے اور اللہ کے حبیب کے لیے بالکل ہی الگ احکامات ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی اوصاف ہیں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہی دیں گے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری زمانے میں تشریف لائے، لیکن آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی بھی نبوت کی گواہی، ان کی رسالت کی بھی، ان کی قوموں کے بارے میں بھی گواہی اللہ کے حبیب دیں گے، اور وہ گواہی مانی جائے گی. اس کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ ظاہر ہے کہ امت اجابت میں شامل ہیں، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت میں شامل ہے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے. اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، یعنی آپ کو بشیر بنا کر بھیجا گیا. بشارت دے دیجئے، گلیڈ ٹائیڈیز، خوشخبری پہلے سے بتا دیجئے. یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے. اور کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور اس کی ہلاکت سے آگاہ کرنے والے، تنبیہ کرنے والے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. سبحان اللہ. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایمان والوں کو بشارت دینے والے اور گناہ گاروں کو تنبیہ کرنے والے کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اور پوری دنیا کے لیے ایک روشن چمکتا ہوا سورج جو ہر طرف ہدایت کا نور پھیلا دے، جو حق کو باطل سے الگ کر دے اور پہچان کرا دے. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی، اصلاح اور حسن اخلاق کی اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں. جس نبی کی زندگی کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا ہو، کیا اوصاف اس نبی میں نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ تو دنیا داری کے لیے تھی،
نہ اقتدار کے لیے تھی. یعنی عام طور پہ دنیا میں جو مشنز ہوتے ہیں وہ کسی کو جی رائٹس دلوانے ہیں, اقتدار میں آ جائے, کوئی عہدہ مل جائے, کوئی منصب مل جائے, نہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے تھی. یہ مال غنیمت تو ایک ایڈیشنل, اللہ سبحانہ, اس کو غنیمت کہتے اسی لیے, اضافی ہے, یہ تو بس مل گیا اللہ کی طرف سے. اور ایک سبب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, جہاں تم ہجرت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تو اللہ نے تمہیں بیٹھے بٹھائے عطا بھی کر دیا. یہ ایک بیلنس ہے, توازن ہے اللہ کی طرف سے. اور نہ اللہ کے حبیب نے کبھی قومیت اور عصبیت کی دعوت دی. یہ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتی ہوں اپنے تمام سننے والوں سے کہ قومیت اور عصبیت حرام ہے. دیکھیے, ہم میں سے ہر شخص کا کسی ملک سے تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے دیکھیں ہمارے ہاں یہ سارے جو ریسزم ہے یہ پیدا ہی تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ عصبیت اور قومیت کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا اس ملک سے وطن سے تعلق ہے, میں سب سے اچھا ہوں, دوسرا بیکار ہے, وہ اچھا نہیں ہے, اس ملک کے لوگ اچھے نہیں ہوتے, اس ملک کے لوگ اچھے نہیں ہوتے, زبان, یہ زبان بولنے والے اچھے ہوتے, یہ زبان بولنے والے اچھے نہیں ہوتے, فرقہ, یہ فرقے کے لوگ جنتی ہیں باقی سارے جہنمی ہیں. عصبیت ہے, تعصب ہے. یہ دین اسلام میں جج کرنے کے لیے نہ تو کوئی قوم ہے, نہ کوئی ملک ہے, نہ کوئی وطن ہے, نہ کوئی زبان ہے, نہ کوئی کلر ہے. اللہ کی شان دیکھیں آپ صرف انسان ہیں, آپ کی پہلی پہچان, جسے اللہ نے تکریم عطا کی, اللہ نے عزت عطا کی. دنیا میں ہر مخلوق سے زیادہ جو ریسپیکٹیبل ہے وہ انسان ہے. اور دوسرے درجے پر اگر آپ پرفیکٹ انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے آگے مسلمان بھی لگا لیجیے. ایک انسان کو پرفیکٹ انسان بننا ہے تو اسے مسلمان بننا پڑے گا, کیونکہ مسلمان بن کر اس کو پتا چلے گا کہ انسان دراصل کہتے کس کو ہیں. انسان تو وہ بھی ہیں جو کھوپڑیوں پر مینار بناتے ہیں, کھوپڑیوں کی. آپ مانتے ہیں ان کو انسان؟ اور اگر آپ مانتے بھی ہیں تو اللہ نہ کرے اگر آپ کے کسی عزیز یا میرے کسی عزیز کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کرے گا تو ہم اسے کبھی انسان کنسیڈر نہیں کریں گے. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ بظاہر انسان ہے لیکن حقیقی انسان بننے کے لیے اسے اسلام سیکھنا پڑے گا, اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. یہ دو باتیں صرف اہم ہیں. کس رنگ کا ہے وہ مسلمان, کس ملک سے اس کا تعلق ہے, اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, اپر کلاس ہے, لوور کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ ہمارا دین ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کم ذات والا جو ہے وہ اپنے خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتا یا وہ اونچی ذات والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. یہاں جب مسجد میں انٹر ہو گئے تو وہیں بادشاہ کھڑا ہے, وہیں اس کا غلام کھڑا ہے, اور وہیں آقا کھڑا ہے, وہیں اس کا ملازم کھڑا ہے, چاہے وہ کتنے نیچے کے عہدے پر ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ خوبی دین اسلام میں. پاؤں سے پاؤں جوڑنے کا جو حکم ہے مردوں کو, ایسے تو کوئی ہم اونچے لیول کے ہیں وہ میرے برابر چل رہا ہے میرا ملازم ہو کر, یہ دل میں بات نہ آئے. پاؤں سے پاؤں ملاؤ تب تمہاری نماز قبول ہوگی, کندھے سے کندھا جوڑو تب اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول کریں گے. نکالو اپنے دل سے یہ آقا میں ہوں, یہ کمتر ہے, یہ چھوٹا ہے, اور وہ ملازم میں نکال دے, مروب نہ ہو, کانپے نہ اپنے آقا کے سامنے, نماز میں ایک ساتھ آرام سے کھڑا ہو. وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے جس کا اس کا بادشاہ بھی غلام ہے. ابھی کوئی اور بادشاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ کانسیپٹ ہے دین کا, یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا. یہاں آپ اپنی رنگ پر اسکن کے فخر نہیں کر سکتے, یہاں آپ اپنی زبان پر فخر نہیں کر سکتے, یہاں آپ اپنے قبیلے پر فخر نہیں کر سکتے, آپ اپنے ملک پر فخر نہیں کر سکتے, اور نہ ہی آپ کسی مسلک کو, تو ویسے ہی بنانا اور ہی ظلم تھا. دین تو وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے. اس کے سوا باقی عام دنوں میں ہم سب بدعت 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 شرک شرک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں,
جب ہم اپنے نام کے آگے مسلک جوڑتے ہیں تب ہمیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ یہ کون سی بدعت کہاں سے آ گئی ہے جس نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے حبیب نے صرف دین حق کی دعوت دی ہے اور کسی چیز کی دعوت نہیں دی۔ آپ کی دعوت صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سیاہ کو سفید پر اور کسی سیاہ کو سفید کو سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی۔ تقوی جس کا جتنا زیادہ ہے وہ افضل ہے اور باقی سب اس سے کم تر ہیں۔ بس یہ بات یہاں پر یاد رکھنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں یہ جو آپ حق کے لیے بلاتے ہیں سورہ فصلت میں بھی فرمایا، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، جو کہے میں مسلمان ہوں، آپ تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ نہیں جی اپنا فرقہ بتائیے، پھر نہ بتاؤ تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، کس کا ایجنٹ ہے، یا یہ کوئی غیر مقلد ہے، یا اس کا کوئی سرپیر ہے بھی کہ نہیں۔ یعنی جو بیچارہ بندہ دین پہ چلنا چاہ رہا ہے تو ہماری عوام اس کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ نہیں آپ کو لیبل کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ کی پروڈکٹ بکے گی نہیں، آپ کو اس پہ ٹیگ لگانا پڑے گا کہ یہ میڈ ان کہاں کی ہے۔ میں نام نہیں لوں گی کسی بھی فرقے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک ٹیگ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ بس وہی بیسٹ ہے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہے گا تو جینون مسلمان وہی ہے، اس کے سوا کچھ مت کہیے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اور اللہ اپنے حبیب کو سراج منیر کہہ دیا کہ آپ نے ہر حق کی بات کو واضح کر دیا، گمراہی کو جدا کر دیا گیا۔ اور سورہ احزاب میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں، کوئکلی اب ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان مضامین کا سب کا احاطہ کر سکیں۔ کیا خوبصورت نظام ہے، کیا پیارا دین ہے، کیا قرآن ہے، کیا کلام ہے۔ ہر بات اتنی ڈیسنٹ، ہر بات اتنی لاجیکل، اتنی پریکٹیکل۔ کوئی ایسا پہلو زندگی کا رہتا ہی نہیں جہاں پر بات نہ کی ہو قرآن پاک میں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کسی گھر میں جائیں تو اجازت کے بغیر نہ جائیں، یہ بہت واضح حکم ہے۔ ایون اپنے پیرنٹس کے گھر میں بھی جا رہے ہیں نا، یا شوہر اپنے گھر میں آیا ہے تو یہاں پر، یا بیٹا اپنے ماں کے گھر میں آیا ہے، نوک کریں، یا کم از کم کچھ تھوڑی جیسے ایک دم سے اوپر چھاپا مت مارے، پتہ نہیں کون کس حالت میں بیٹھا ہوا بے خیالی میں۔ تو سنت کیا ہے؟ دروازہ بجا دے، اگر آپ کے پاس کی ہے پھر بھی نوک کر دے ہلکا سا۔ ہاں اگر آپ کا گھر ہے اور آپ کو پتہ ہے لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے، سونے کا ٹائم ہے، تو شور شرابہ کرتے ہوئے جانے سے کیا فائدہ، لیکن اپنی موجودگی کا، جیسے بعض گھرانوں میں ہوتے ہیں لوگ تھوڑا سا کھانستے ہیں، بعض میں کوئی سلام کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہی، تو کچھ نہ کچھ اپنی آمد کی تھوڑی سی اطلاع دے دیں۔ اور جن گھرانوں میں آپ کا ایسی بے تکلفی نہیں ہے تو وہاں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ آج میں اس کو ریلیٹ کروں گی اس چیز سے کہ پوچھ لیں فون کر کے۔ آج کل ظاہر ہے کہ کچھ لائف سٹائل ہمارے ایسے ہیں، بچوں کی، بڑوں کی مصروفیات، اپوائنٹمنٹس، پڑھائیاں، شاپنگز، ملازمتیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اب اچانک کسی کے گھر آپ پہنچ گئے، پتہ نہیں وہ کتنا مصروف تھا، پریشان تھا، جلدی میں تھا۔ اب اگر وہ آپ کو چھوڑ کے نکل جائے کہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ کو کتنا روڈ اور برا لگے گا۔ اگر وہ نہ جائے تو پتہ نہیں اگلا اپوائنٹمنٹ اس کو کتنے مہینے بعد ملے گا۔ تو یہ جو اجازت والی بات ہے نا، یہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت لینے والی صرف بات نہیں ہے، یہ بات ہے جیسے اس زمانے کو اور آج کے حالات کو کنسیڈر کرتے ہوئے۔ اس زمانے میں تو کوئی دور دور سے تھوڑی لوگ آتے تھے، نیبرہڈ تھا ایک، سب سامنے ہی، آپ کو سب کا پتا ہے کون کب گھر پہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، تو آپ چلے گئے۔ اب آج کل تو ایسے معاملات نہیں ہیں، تو فون کریں، کنفرم کریں کہ دوسرے سے آپ میک شور کر لیں کہ وہ اویلیبل ہے تو اس وقت جائیں، ورنہ اس کو زحمت ہوگی اور آپ کو بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کھانے کی دعوت میں بلایا جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جائے کرو۔ ویسے تو یہ خصوصی احکامات حضرت زینب علیہ السلام کے نکاح جب آپ سے ہوا ہے اس کے معاملے میں تھے، لیکن پھر یہی عام بھی حکم ہے۔ باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کو زحمت نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا جائے، حجاب کے ساتھ۔ اب حجاب یہاں پر دو طرح کا ہے،
ایک تو بالکل قطعی طور پہ کہ فیس ٹو فیس ہی نہ ہو، اور ایک حجاب یہاں پر ڈیسنسی بھی ہے، تمیز بھی ہے کہ ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ سوال کیا جائے، یہ بات بھی یہاں بتا دی گئی۔ اور البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت ہے۔ اور دیکھیے پردے سے متعلق جو احکامات ہیں، ویسے تو انشاءاللہ ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس میں ہمارے میجورٹی اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ خواتین اپنے چہرے کا بھی پردہ کریں، مگر چند اسکالرز جو آیت ہے الا ما ظہر منہا سے یہ فتویٰ لیتے ہیں کہ چہرے کے سوا اور ہاتھوں کے سوا اپنے جسم کو کور کرنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ جب میری بہن اسما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں تو آپ ان کا سر ڈھکا ہوا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، خواتین جب بالغ ہو جائیں تو اس کے اور اس کے سوا انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کو چھپائیں۔ اب اس میں کچھ علماء کرام نے بہت، اس میں لمبی ڈیبیٹ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گھر کے ودن فیملی ممبرز ایک حکم تھا کہ بے شک اس میں آپ چہرہ نہ چھپائیں، لیکن جب بازاروں میں نکلیں اور باہر نکلیں تو چہرہ ڈھانپ لیا کریں۔ سچ تو یہی ہے کہ افضل چہرہ ڈھانپ لینا ہی ہے، مگر میں اپنے تمام سننے والوں کی گوش گزار یہ بات کرنا چاہوں گی کہ چونکہ دین میں یہ گنجائش موجود ہے، اب چاہے سارے اسکالرز سے ایگری نہیں ہے، بہت سے ایسے میٹرز ہیں جن سے سب اسکالرز ایگری نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہیں فالو کیا جاتا ہے، چاہے امت کی ایک قلیل تعداد فالو کرتی ہو۔ جب حج کے کراؤڈ کے اوپر اجازت دے دی، بلکہ حکم دے دیا کہ چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن پاک کی اور سیرت طیبہ کی واقعات سے ہمیں ایسے کئی واقعات پتہ چلتے ہیں جہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص چہرہ، ہر خاتون چہرہ نہیں چھپاتی تھی، تو اس لیے جو خاتون چہرے کا پردہ نہیں کرتی، آپ ان سے برہم مت ہوا کریں، ان سے ناراض مت ہوا کریں، یہ مت سوچا کریں کہ انہوں نے چہرہ نہیں چھپایا اور شرعی پردہ نہیں ہے۔ یہ شرعی پردے کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، قرآن پاک میں ہے اوڑھنیوں کا ایک حصہ اپنے چہروں پر ڈال لو۔ اوڑھنیوں کا ایک حصہ ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اتنی ٹکیا چہرے کی نظر آ رہی ہے، یہ بھی شرعی پردہ ہی ہے۔ پورا ماتھا کور ہے، کان کور ہے، نیک کور ہے، یعنی آدھے سے زیادہ منہ تو چھپا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ چہرہ بھی چھپا لیں، لیکن اگر کوئی شخص جتنا نماز میں پردہ کرتا ہے اتنا بھی کرے تو آپ اس کو یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس نے پردہ نہیں کیا ہوا، یہ پردہ ہی ہے۔ ہاں، علماء کرام کی اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو وہاں خواتین کو چاہیے کہ بے شک یہ گنجائش ہے لیکن پھر بھی چہرہ اپنا چھپا لیں، مگر ہمارے ہاں بڑا آسان ہے، میجورٹی ہمارے اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ چہرہ چھپا لیا جائے، اور یہ کہنا بہت آسان ہے۔ تو اس حساب سے نقاب، مجھے اپنی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اگر مجھے چہرہ چھپانا ہوگا تو میں ٹی وی پر بھی نہیں آؤں گی۔ ٹیلی ویژن ایک میڈیم ہے جو دیکھنے کے لیے ہے، ایک دوسرے کو انٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نقاب لگا کے ٹی وی پر آئے۔ میں عرض کرتی ہوں کہ جس دن میں نقاب لگاؤں گی تو میں ٹی وی پر بھی نہیں آؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور جہاں پر آپ دین کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں، اپنی نیت کو درست رکھیں، اپنے کام کو درست رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اتنی گنجائش عطا فرمائی ہے اور جب اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، تو پھر بلا وجہ کسی کو کرٹیسائز کرنا، اعتراض کرنا یہ حق نہیں ہے، اور علم کی کمی بھی بعض اوقات اس کا سبب ہوتی ہے۔ ڈیٹیل میں ریسرچ کریں گے پردے کے احکامات تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا۔ تو خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے سختی سے احکامات آئے، کیونکہ اس زمانے میں منافقین بھی ہر پہر وہاں پر ہیں، مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، تو تاکہ اللہ کے حبیب کی ازواج کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کا وقار، ان کی یہ ایک شان تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بادشاہوں کی بیٹیاں یا بیویاں ہوتی ہیں تو ان کا پروٹوکول یہ نہیں ہوتا ہر کوئی ان کو دیکھے۔ پرانے زمانے میں بھی بگی بنتی تھی، وہ اندر جاتی تھی، کوئی ان کو ملازم اور کوئی آس پاس کا بندہ نہ دیکھے کہ پتہ نہیں کون کس نظر سے دیکھے گا، کیا سوچے گا۔ ان کی پروٹیکشن بھی اور ان کا پروٹوکول بھی، اور بعض جگہ تو یہ تکبر کی بھی علامت تھی کہ خود ساری خواتین کو دیکھتے رہیں،
لیکن شہزادیوں کو کوئی نہ دیکھے. تو یہ چیزیں بہت سے اس میں ریزنز تھے, بہت سی اس کی حکمتیں تھیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ بات ابھی بہت ادھوری ہے جو میں نے آپ سے پردے سے متعلق کی ہے. اس کو کبھی ڈیٹیل سے تمام فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کوشش کروں گی کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں, مگر ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں پردے سے متعلق, اس میں دونوں ڈیبیٹس موجود ہیں کہ اتنا جتنا نماز میں ہوتا ہے وہ بھی, اور جتنا مکمل طور پر چھپانا ہے وہ بھی. اس کے بعد ایک اہم حکم آ رہا ہے درود پاک بھیجنے کا اللہ کے حبیب پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے مبارک کاشانہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چہرے سے بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک بار آپ پر درود بھیجے میں اس اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 بار رحمت نازل فرما دوں. آپ نے فرمایا بے شک میں راضی ہوں. تو یہ بشارت مل گئی کہ جو شخص اللہ کے حبیب پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. اب اس کے بعد پھر یہاں پر جو اہم مقام ایک خاص آیت ہے سورت کے اختتام پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ امانت, یہ شریعت, یہ قرآن ہم نے پہاڑوں پر بھی پیش کیا, آسمانوں پر بھی پیش کیا, زمین پر بھی پیش کیا, لیکن سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے اپنی عاجزی ظاہر کر دی کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی. تو بوجھ اٹھا لیں گے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. تو یہی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل و فہم عطا کیا ہے کہ اس نے ذمہ داری کو اٹھایا, یعنی وہ شریعت پر عمل کرنا بھی چاہتا ہے, اللہ کو راضی بھی رکھنا چاہتا ہے, گناہوں سے بچنا بھی چاہتا ہے. تو یہ امانت داری, یہ تقوی, یہ پرہیزگاری انسان کے حصے میں آئی ہے. وہی والی بات ہے نا کہ کون سے انسان جو تقوی والے ہیں. سورت یہاں ختم ہوئی الحمدللہ. آگے سورہ سبا ہے, مکی سورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا میں ایک اہم قصہ ہے جو اہل سبا کا بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے. تقریباً 15 سے لے کر 21 آیت تک یہ واقعہ اس دوران بیان کیا گیا ہے. سورہ سبا ان 5 سورتوں میں سے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ الحمد سے شروع ہو رہی ہیں, الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس کا آغاز ہوا. وہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا, جس نے کائنات کے نظام کو سب کے لیے مستحکم فرما دیا, جس نے نظام عالم کی تدبیر فرمائی, اور وہی ہے جو ہر چھپی اور ظاہر شے کا جاننے والا ہے, اور اس کا کوئی حکم اور اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. اور پھر دوسری زندگی کا انکار کرنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے آیت مبارکہ نمبر 2 میں کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی قسم کھا کر فرما دیجئے کہ قیامت آ کر رہے گی, نیکوکاروں کو جزا اور بد اعمال کرنے والوں کو اس دن سزا مل کر رہے گی. تو ہمیشہ سے لوگوں کا انکار رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا کہ دنیا بنانے کا ایک مقصد ہے. دنیا حادثاتی طور پر کسی کے بنائے بغیر وجود میں نہیں آ گئی. تو جس نے اس کو بنایا ہے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. وہ مقصد بار بار ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی نقلی دلائل سے, کبھی عقلی دلائل سے, سائنس سے, حسی معجزات سے, ہماری اپنی ذات سے, ہمارے اعتراف کی چیزوں سے, کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اس کے بعد یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے, اور ہر نبی کو انڈیویجول کو خاصیت بھی عطا فرمائی. جیسے آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام ذرہ بنایا کرتے تھے, اور وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم پڑ جایا کرتا تھا, جیسے چاہتے تھے اس کو مولڈ کر لیا کرتے تھے.
اور داؤد علیہ السلام کی خاصیت بھی تھی کہ جب وہ تلاوت فرماتے تھے زبور کی تو پرندے ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور پہاڑ بھی سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اور پرندے جہاں ٹھہرے ہوئے ہوا میں اڑتے اڑتے وہیں رک جایا کرتے تھے، یعنی پر پھیلائے ہوئے پوزیشن میں وہیں وہ ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمت عطا فرمانے کے بعد جو اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے، ان دونوں کا تقابل یعنی کہ ان کا کمپیریزن کیا ہے، موازنہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دونوں نبی جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ تو اللہ کے شاکر بندے تھے۔ شاکر کسے کہتے؟ جو شکر گزاری کی انتہا پر جاتا ہے شاکر بن جاتا ہے، کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا، اللہ کا شکریہ کرنے والا، وہ شاکر کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی مثال فرمائی کہ حد اعجاز تک پہنچے ہوئے خوبصورت اللہ نے ان کو ایک آواز عطا فرمائی تھی، جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھنے والے تھے، اور جب زبور پڑھتے تو جانور ان کی قرأت سنتے تھے، ان پہ گریہ طاری ہو جاتا تھا، جانور بھی اللہ کی یاد سے آنسو ان کے نکلنے لگتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی نعمت ان کو عطا فرمائی، انہوں نے کارخانہ بھی اپنا بنایا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھی، یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی پہلی سٹیل مل تھی وہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا کی پہلی سٹیل مل کون سی ہے تو وہ داؤد علیہ السلام کا کارخانہ۔ یہاں سے بائی دا وے مجھے ایک چیز اور بھی یاد آئی جو میں پرسنلی بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دوست احباب میں بھی اس بات کو پھیلاؤں کہ جو بھی لوگ نعت خوانی کرتے ہیں یا جو بھی لوگ واعظین ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یعنی کہ واعظ ان کا کام ہے، درس و تدریس کرتے ہیں، علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، میری یہ خواہش ہے جو ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں سے دیکھا کہ ان کو چاہیے کہ اپنا کوئی نہ کوئی روزگار کا ذریعہ بھی بنائے، یعنی ان کا کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے۔ نعت خوانی کمائی کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے، دین کی تبلیغ کمائی کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے۔ روزگار کے لیے کچھ اور جاب کریں، بے شک ٹیچنگ کر لیں، اگر نعت خواہ ہیں نعت سکھانے کی کوئی اکیڈمی بنا لیں، یعنی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی جاب کریں، یا پھر کوئی اور ٹیچنگ کی یا جو بھی ریسپیکٹیبل جابز جو بھی آپ کے اعتراف میں مناسب جابز ہیں وہ کریں۔ یہ دین کو اپنی روزی روٹی نہ بنائیں۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی بھی دیکھیے سنت ہے کہ ہر نبی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے علاوہ کوئی نہ کوئی ان کا ذاتی ہنر، کوئی ایسا کام ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کام بھی ہونا چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ کے معجزات دیکھیے، اللہ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کے لیے تانبے کے بہتے ہوئے چشمے جو تھے وہ تانبا جو تھا وہ بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا، وہ بھی اس سے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، جو حکم فرماتے تھے جنات ان کی تعمیر کرتے تھے، محل تعمیر کروائے، گھر مکانات تعمیر کرائے، بڑی بڑی تعمیرات، اور ادھر سے ادھر جانے کا، سامان منتقل کرنے کا کام بھی انہوں نے لیا جنات سے۔ ہوا اللہ کے حکم سے ان کے لیے مسخر ہو جاتی تھی، جیسے آج کل ہم ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں تو وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا ان کو ایک منزل سے دوسری منزل، ان کا ایک تخت بنا ہوا تھا جو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے وہ 2 مہینے کی جو مسافت ہے نا، یعنی 2 مہینوں میں جتنا سفر ہو وہ کچھ لمحوں میں طے کر دیا کرتا تھا۔ تو ان تمام نعمتوں، اب یہ کتنی ان یوزول، کتنی سپر نیچرل یہ چیزیں ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں نے، یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا نے کبھی فخر اور غرور نہیں کیا ان چیزوں پر۔ یہ بھی انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ دیکھیے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی نعمتیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور شیطان ہر گھڑی چاہتا ہے کہ ہم دکھی رہیں، پریشان رہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں، جو مین اس کا فوکس ہے، جو ٹارگٹ ہے۔ اب ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی، چاہے وہ اس کا مستحق تھا یا نہیں تھا، شیطان کو یہ راس نہیں آ رہا کہ یہ کیوں اتنا خوش ہے، اس سے کوئی تکبر کا کلمہ کہلوائے گا،
اس کو مغرور بنا دے گا، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے گا، خود کو افضل اور اعلیٰ سمجھنے لگے گا، خود بخود نعمت کا زوال ہو جائے گا، نعمت خود ہی چلی جائے گی اس سے. یعنی یہ تو آخرت کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابھی دنیا میں جو ہوگا وہ بات ہو رہی. تو یہ یاد رکھیں کہ غرور، تکبر، فخر یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ عطا کیا جاتا ہے، تو جب وہ ایسا کرتے ہیں تو عطا ان سے واپس لے لی جاتی ہے. بس یہ بات یاد رکھیے گا. نعمت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رخصت ہو جائے تو ناشکری شروع کر دیں اور تکبر شروع کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمت کو زوال نہ آئے تو کثرت سے شکر ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں. اہل سبا کا پھر قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلا قصہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لے کر آئے، جو بھی ہم نے پڑھا، اور ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، مگر یہ بھی اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ بہت کم ہی ہے اللہ کے بندوں میں سے جو شکر گزاری کرتے ہیں. پھر یہاں پر دوسرا قصہ اہل کفر کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اہل سبا کو رزق کی فراوانی، کثرت جس کو کہتے ہیں عطا کی، صحت مند بھی تھے، آب و ہوا بھی بہترین تھی، زرخیز زمینیں تھی، ذرا سا کچھ اگاتے تھے تو اتنی بہترین فصل پک کر تیار ہوتی تھی، پھلدار باغات تھے، پھلوں سے لدے ہوئے، اور طویل مسافت تک دور دور تک حد نظر تک باغ چلے جا رہے، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ نہ تیز دھوپ، یعنی جس سے فصل یا باغات خراب ہو یا کوئی تکلیف پریشانی ہو. پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے سد معرب یعنی ایک بہت بڑا ڈیم تھا، آج بھی کوئی اس ڈیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا وہ ڈیم تھا. اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نعمتوں پر، یعنی اللہ کی دی ہوئی ان گنت نعمتوں پر، اپنی آسائشوں پر فخر کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے، یعنی ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرنے، اپنے رب کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہی نعمتیں ان کے لیے وبال بن گئیں، عذاب بن گئی، اور وہ بند جو جس پر ان کو سب سے زیادہ فخر تھا، جو ان کا ڈیم تھا، وہی ٹوٹ گیا، اور اسی میں یہ سب تنکوں کی طرح، خس و خاشاک کی طرح بہنے لگے. یعنی جس طرح کہیں آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آتا ہے تو کس طرح چیزیں سب سطح پر بہنے لگتی ہیں اور انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہتا، ایسے ہی لوگ اور ان کا سب سامان بالکل خس و خاشاک بن کر بہہ گئے. جہاں پھل اور پھول تھے وہاں اب جھاڑ اور کچرے اور جھنکار کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اہل سبا کا ذکر پھر صرف داستانوں تک ہی کہہ لیجیے کہ محدود رہ گیا، یعنی پھر اس جگہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں اتنے سرسبز و شاداب باغات تھے اور اتنے خوبصورت چشمے اور ڈیم تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد اور نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید فرمائی ہے. کبھی ان سے کہا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو یا اپنا حاجت روا مانتے ہو یا تم انہیں اپنا مددگار سمجھتے ہو تو دیکھو بتاؤ کہ وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں. یعنی وہ جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا مددگار مانتے ہو بلاؤ انہیں اپنی مدد کے لیے، اور یقیناً وہ تو بے بس ہیں اور بلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے بت تو سنتے نہیں، وہ تو چلتے نہیں. کبھی تلقین کے اسلوب میں سوال کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. یعنی سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا تمہارے کسی بنائے ہوئے معبود کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ وہ رب ہی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر ایسی کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے تم انہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہو. مختلف دلائل دے کر مختلف انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے تو کچھ بھی آنکھوں کے سامنے چاہے بڑی سے بڑی بھی چیز ہو وہ نظر نہیں آ پاتی. پھر ان کے کفر کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اتنا کفر اور اتنا تکبر اور اتنی سرکشی میں آ کیوں گئی. فرمایا کہ اس کی وجہ ان کی دولت اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت سے ان کو نعمتیں عطا فرما دی تھی وہ ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ کی جب نعمتوں کا سوال کریں تو اس سے یہ بھی سوال کریں کہ اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق بھی دے، وہ نعمتیں ہمارے لیے زحمت نہ ہو، وہ نعمتیں ہمارے لیے عذاب نہ بن جائیں،
بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا اور ہماری مغفرت کا سامان بھی بنے. کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جیسا ان کو نعمتیں ملنے پر ناز ہو گیا. دیکھیے جیسے تنگ دستی آزمائش ہے، ایسے ہی بہت زیادہ دولت کا مل جانا بھی آزمائش ہے. انہیں تو اتنا تکبر اپنے اندر ان کے پیدا ہو گیا کہ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جیسی خوشحالی ہماری ہے، جیسے ہمیں نوازا گیا ہے، ہم سے پہلے کسی کو نہ مال میں نہ اولاد میں اتنی برکت دی ہی نہیں گئی. تو یہی والی بات ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جیسے ہمیں دنیا میں کثرت عطا کی گئی ہے اور آسانی اور آسودگی دی گئی ہے، آخرت میں بھی ہمارے ہی لیے راحتیں ہوں گی، ہمیں آخرت میں بھی کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. پھر ان کی آیت مبارکہ میں ان کی جو بات کوٹ کی گئی، کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی آخرت میں بھی ہم ہی بہتر ہوں گے دنیا والوں سے. جبکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فقراء 500 سال پہلے اغنیاء سے، امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے. نہ انہوں نے اتنا کمایا کہ پوچھا جائے کہاں کہاں سے کمایا، نہ انہوں نے اتنا خرچ کیا کہ حساب لیا جائے کہ کہاں کہاں خرچ کیا. تو 500 سال پہلے فقراء جنت میں چلے جائیں گے، بعد میں امیروں کے حساب کتاب کے بعد ان کی باری آئے گی. پھر قرآن پاک نے ان کو جواب بھی دیا جو یہ باتیں کیا کرتے تھے نا کہ دنیا میں ہماری آسودگی ہے تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے اندازے سے دیتا ہے، یعنی محدود فرما دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. یعنی اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. نہ کم پر پریشان ہو اور نہ کثرت پر اترائیں، تکبر کریں. یہ بات یاد رکھنی ہے. دونوں ہمارے امتحان ہیں. ہم کسی صورت میں ایسا ری ایکشن نہیں کر سکتے جس سے ہمیں بعد میں شرمندگی ہو یا نقصان ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان اقوام کی نافرمانوں کی جو سرکشی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح مشرکین کو اپنی دولت پر، اپنے اونچے قبیلے یا خاندان حسب نسب پر فخر تھا، وہ جیسے جیسے خود فخر کرتے تھے اپنے لیے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ استہزاء کرتے تھے، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے معاذ اللہ کہ مجنون ہیں یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ یہ تو دیوانے ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی حق کی بات کر رہا ہو، کسی کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دے رہا ہو اور کسی کی مدد اپنی جیب سے کر رہا ہو تو لوگ اس کو نادان ہی کہتے. تو یہ اس دور میں بھی تھا. تو اب یہ بات ہے کہ حق کی دعوت دینے والے، تقوی اختیار کرنے والے، سادگی سے زندگی بسر کرنے والے نبی، ان کو معاذ اللہ لگتا ہے کہ وہ مجنون ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا جواب دیجیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، یعنی تنہا یا مل جل کر اللہ کی راہ میں لگ جاؤ، اس کے ذکر میں لگ جاؤ، اس کی راہ میں تبلیغ میں لگ جاؤ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اگر لڑائی کی ضرورت پڑے تو وہاں پہنچ جاؤ، پھر غور و فکر کرو. اچھا دیکھیے یہاں پر یہ بات ہے اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے کہ مل کر یا تنہا کائنات پہ غور و فکر کرو تو تمہیں خود ہی جواب مل جائے گا. اور یقیناً تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں معاذ اللہ وہ سچ ہے، مجنون نہیں ہے، وہی برحق نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے محبوب رسول ہیں. اور وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف اس کی خبر دے رہے ہیں. ان کو تو لگتا تھا یہ کہاں سے بات آ گئی، ہم پر عذاب آ جائے گا، مذاق ہی سمجھ رہے تھے اس کو. اس کے بعد آخری آیات میں بتایا کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے، یعنی یہ تمام بات چیت کے باوجود دنیا میں ایمان نہیں لا رہے، مگر مرتے ہی حق ان کے سامنے واضح ہو جائے گا اور اس وقت وہ چاہیں گے کہ کاش ہم آج اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں اور اس نبی پر ایمان لے آئیں. تو فرمایا کہ
لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ یعنی اب کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ ایمان کی ضرورت تو دنیا میں تھی، عمل کی مہلت تو دنیا میں تھی، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مانے یا نہ مانے۔ پھر سورہ فاطر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر بھی مکی صورتوں میں سے لفظ فاطر اس کی پہلی آیت میں ہے، جس کی معنی پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ جو 5 سورتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ سے جن کا آغاز ہوا، سورت میں توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ فرمایا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے دلائل دیے گئے، شرک کی بنیادوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ جھوٹی ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں، اور دین حق پر قائم رہنے کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ اللہ جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو تخلیق فرمایا۔ انسانی نظروں کو بار بار دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان آپ نے اعتراف کی چیزوں کو، دیکھو ان کی تخلیق کو، دیکھو ان کے اطوار کو، دیکھو ان کے مزاج کو، دیکھو ان کے نظام کو، دیکھو تو تمہیں تمہارے رب کی سچائی ہر طرف سے واضح ہوتی نظر آئے گی۔ پھر مرنے کے بعد کی زندگی جس طرح سے ہمیشہ سے مشرکین اس کے منکر رہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی سے جب بارش برستی ہے تو مردہ بے جان زمین میں زندگی پڑ جاتی ہے۔ جب وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے جدا کر سکتا ہے تو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار سکتا ہے، تو وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد ایمان، ہدایت، کفر اور دلالت کے درمیان بھی مختلف مثالیں دی گئی، جو ہم کہتے ہیں نا بات ایکویلٹی اور مساوات۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کی مثال بالکل جدا جدا ہے۔ جیسے آنکھوں سے دیکھنے والا اور جو دیکھ نہ سکے، یا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان اور کفر بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اہل ایمان کا اور اہل کفر کا بھی فرق ہے۔ کبھی بھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی چاہے کافروں کو کتنا ہی نواز دیں، یہ بھی ہماری آزمائش ہے، ہم فوراً دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ان کا رتبہ، ان کا درجہ اور ان کا مقام، یعنی اہل ایمان کا مقام بالکل جدا ہوگا، اور کفار کے لیے وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر توحید کے، اللہ کی قدرت کے دلائل سے متعلق دوبارہ سے باقی صورتوں کی طرح خوبصورت پھلوں، پھولوں کی باغات کی تشبیہات دی گئی ہیں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مختلف رنگتوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی شکلیں الگ ہیں، رنگتیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ ساری کائنات کی خوبصورتی ہے۔ جیسے صرف سیاہ نہیں ہوتا، سفید بھی ہوتا ہے، جیسے صرف سردی نہیں ہوتی، گرمی بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، چھاؤں بھی ہوتی ہے، رات بھی دن بھی، ایسے ہی مختلف رنگ، مختلف زبانیں اور مختلف انسانوں کے مزاج بھی ہیں، اور یہ سب حکمتوں سے بھرپور ہیں۔ ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، حشرات ہیں، چوپائے ہیں۔ غور کیا جائے تو ایک ننھا سا چھوٹا سا کیڑا بھی اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی نظر تو یہ سب کو آ رہا ہے، لیکن اس سے سیکھتا اور سمجھتا کون ہے؟ جو علم رکھتا ہے، جو گہرائی میں جا کر سوچتا ہے، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھاتا، ایکسپلور کرتا ہے چیزوں کو، وہی اس کی سچائی اور اس کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی ہی اس میں خشیت اور عظمت ہوتی ہے۔ یعنی جو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عاجزی ہوگی، اور اتنا ہی اس کا کردار جو ہے وہ باوقار ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
سب انسانوں سے زیادہ خشیت تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ دل میں خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب اس آیت میں علم والوں سے لوگوں نے علماء بھی مراد لیے ہیں کہ علماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس بھی چیز کا جسے علم ہے، جو طب کو جانتا ہے، جو فلکیات کو جانتا ہے، جو نباتات کو جانتا ہے، جو ارضیات کا ماہر ہے، یعنی ڈفرینٹ شعبے ہیں، فیلڈز ہیں جو ان کا ماہر ہے، جب وہ ان چیزوں پر غور کرے گا تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرے گا۔ پھر قرآن پاک کو بتایا گیا کہ یہ کتاب ہے جو مستور ہے، یعنی سطروں پہ لکھی ہوئی کتاب منظور۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن، دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، اور مشرکین بھی یہی اعتراض کرتے تھے کہ توریت تو پوری لکھی ہوئی چھپی ہوئی ایک ساتھ آ گئی تھی، قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ کتنا قرآن پاک کب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی امت کو آہستہ آہستہ بتاتے جاتے تاکہ وہ اس کو سمجھتے جائیں، اس پر عمل کرتے جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قرآن بھی سطور میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن یا کتاب تو کہتے ہوئے لکھی ہوئی، اور کتاب کہتے لکھی ہوئی اور چھپی ہوئی چیز کو، تو یہ مکمل لکھا ہوا اور چھپا ہوا بھی موجود تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی لکھی ہوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے اس کے جو ان دو جلدوں کے درمیان ہے، یعنی قرآن پاک۔ تو قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھا ہوا پورا کا پورا موجود تھا۔ یہ غلط فہمی بھی ہم لوگوں کو ہے کہ بعد میں جمع کیا گیا یا لکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے امت محمدیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ نزول قرآن کے بعد یہ امت جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیارے محبوب کی امت تھی، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک گروہ صرف اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ 3 گروہ یہاں پر کون سے ہیں؟ یعنی یہ بھی دیکھیں کہ فضیلت یہ کہ اس امت پر کتاب نازل ہوئی، لیکن ایک گروہ وہ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی ایسے گناہگار مسلمان جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے بہت کم ہیں، اور ایک ہے مقتصد یعنی کہ درمیانے راستے پر، وہ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ ایکول ہیں، برابر ہیں، یعنی گناہ بھی کرتے ہیں لیکن نیکی بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ان کی نیکی ان کو تبھی فائدہ دے گی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر وہ دل سے نیکی کرتے ہیں، یعنی اگر وہ ریاکاری کے لیے نیکی کرتے ہیں تو پھر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں مگر وہ دل سے نیکی بھی کرتے ہیں تو نیکی کا اجر بہرحال انہیں ضرور ملے گا۔ ایک فرمایا سابق یعنی سب سے بہترین کون ہے؟ وہ سچے مومن یا اطاعت اور عبادت گزار جو دوسروں میں سبقت لے جائیں، یعنی جن کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں، جو مقابلہ کریں لوگوں سے نیکی کے کاموں میں۔ تو اسی لیے بتا دیا کہ تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو بھی معاف فرما دیں گے ان کی نیکیوں کے سبب سے اور ان کی توبہ کے سبب سے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے، مگر ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا۔ براہ راست جنت میں صرف وہی جائیں گے، اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتے بغیر بھی اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے کر جنت میں بھیجے۔ پھر اللہ کا حلم بتایا جا رہا ہے سورت کے آخر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی بردباری فرمانے والے ہیں، یعنی گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ توبہ کی توفیق اور اصلاح کی مہلت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ بندوں کے اعمال پر ان کو فوراً پکڑ لیا کرتے تو زمین پر کوئی انسان تو انسان، حیوان اور چرند پرند بھی نظر نہ آتے، یعنی ہر کسی کا اگر فیصلہ فوراً ہو جاتا تو لوگ تو زمین پر بستے نظر ہی نہ آتے، ختم ہو جاتے۔ سورت یہاں اختتام ہو گئی۔ پھر سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر خطاب فرمایا۔ مکی صورتوں میں سے، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یوں تو یہ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم بھی ہے، اور پہلی آیت میں یاسین سے خطاب کیا گیا، اسی لیے سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ دوسرا، اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی روایات ہیں کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی روح آسانی سے نہیں نکل رہی، تو اگر اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے یا اس سورہ یاسین پڑھ کے اس کے لیے دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی آسان کر دیتے ہیں موت کو۔ پھر اصل وجہ اور فضیلت اس کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بہت افضل صورت رکھا ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن پاک پر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قسم کھائی۔ آیت مبارکہ 2-4 اگر آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور قرآن کی قسم اس میں بیان کی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ قریش جو انکار کرنے پر بضد ہیں، کفر پر راغب ہیں، کفر اور دلالت میں بہت آگے نکل گئے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہی وہ صورت ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے، کاشان نبوت سے، اور باہر تشریف لے گئے، سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے گئے۔ باہر جو تلواریں لے کر کھڑے تھے، ننگی تلواریں نکال کر تلواروں کا ہاتھ میں کہ ابھی اٹیک کر دیں گے، انہیں نظر نہیں آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی جیسے چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں۔ پھر اس صورت میں بستی والوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے بعد ایک 3 انبیاء بھیجے گئے، مگر بستی والوں نے، قوم والوں نے ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ اور پھر ایک مرد مومن جس کا روایات میں حبیب نجار نام لکھا جاتا ہے، لیکن بس وہ ایک مومن مرد تھا جس نے اپنی قوم کو جا کر کہ بجائے اس کے کہ یہ انبیاء کی تکذیب کریں اور خدا نخواستہ کو نقصان پہنچائیں، جا کر ان کو بتایا کہ یہ برحق نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی دعوت سچی ہے۔ قوم اس کی بات کا یقین کرنے کے بجائے اس کے پیچھے پڑ گئی اور اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کی جو دعا ہے کہ جیسے ہی اس کی روح پرواز کرتی ہے اور وہ جنت میں چلی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو یہ پتا ہوتا کہ میرے رب نے ایمان لانے اور ایمان کی تصدیق کرنے کے عوض مجھے کیسے باغات، کیسی نعمت، کیسی جنت عطا کی ہے، تو یہ میری قوم کبھی ایسی غفلت نہ کرتی، کاش میری قوم جانتی۔ تو یہ خوبصورت واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ کل 23 سپارے میں سورہ یاسین کا حصہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشی توفیق سے بھی اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مختصر دعا فرمائیے، جو کچھ پڑھا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا اللہ، یا ذو الفضل العظیم، یا رؤوف بالعباد، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو پڑھایا، جو سنا، جو سنایا، ہر غلطی کو معاف فرما کر، ہر کمی کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے پورا فرما کر، اس محفل کو، اس کلام کو، اس سپارے کو، ایک ایک آیت مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل انبیاء، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، بزرگان دین، مومن مومنات، مسلمین مسلمات کو، میری والدہ کو، ہم سب کے گھر کے مرحومین کو درجہ بدرجہ اس کا اجر عطا فرمائیے۔ سب کو جسمانی، اخلاقی، روحانی امراض سے محفوظ فرمائیے۔ ہم سب کو جسم و جان سے، مال اسباب سے اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا، صرف اپنا محتاج رکھیے۔ ہم سب کی پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہمارے امراض اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ پوری امت کو اور پوری دنیا کو اللہ ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر فتنے سے، ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے، ظلم کرنے، ظلم کا شکار بننے سے محفوظ فرمائیے۔
یا اللہ اس وبا کو ہم سب کی اور کل عالم کی، عالم انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری بخشش کا سامان بنا دیجیے، ہمارے جان و مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر غور و فکر کی توفیق دیجیے، اس پر عمل کی آسانی عطا فرمائیے۔ روز محشر ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائیے، اپنے پیارے حبیب کا دیدار اور اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائیے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی ذومان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بہنوں بھائیوں نے جہاں جہاں دعاؤں کے لیے کہا، تمام سننے والوں کی، تمام شامل ہونے والوں کی، تمام تعاون کرنے والوں کی ہر جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہر وبا، ہر بلا، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔